वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कनाडा के सूबे अल्बर्टा के एक घर में आतिशज़दगी से 4 बच्चों और ख़वातीन समेत 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अल्बर्टा के शहर चेस्टर में जुमे की सुबह होने वाली आतिशज़दगी में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 2 फैमिलीज़ के 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में से 2 की शनाख्त अमजद कमाल और राफिया राशिद के नामों से हुई है, जबकि दीगर अफराद में एक खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। वाक़े में 4 बच्चों समेत 5 अफराद महफूज भी रहे। नाजरीन, पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कनाडा के शहर अल्बर्टा में घर में आतिशज़दगी के बाइस 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौंसुलेट मुतासरा ख़ानदान और कैनेडियन हुक्काम से राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने अहम बयान जारी करते हुए कहा कि अल्बर्टा में घर में आतिशज़दगी से 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़े में कोई मुजरिमाना हाथ मुलव्विस नहीं। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक अभी तक आतिशज़दगी के वाक़यात की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। आपको बताएं, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला, चीन अमरीका तनाव और भारत अमरीका मुआशी और दिफाई इत्तेहाद के तनाजुर में अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत कम होने के साथ ही अमरीका की जानिब से माजी की तरह एक बार फिर ना ताल्लुकी बल्कि पाबंदियाँ लगाने के खदशात पैदा हो गए हैं। अमरीकी इनखला के बाद अब अमरीका को भारत जैसे इत्तेहादी की भी मौजूदगी के बाइस पाकिस्तान की ज़रूरत बहुत कम है। इसका एक वाज़ेह इशारा चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट के अमरीकी कानून के तहत 2021 की 15 ममालिक की जारी करदा लिस्ट में पाकिस्तान को शमूलियत है, जबकि इस कानून के तहत अमरीकी लिस्ट में शामिल ममालिक पर अमरीका की फ़ौजी इमदाद, फ़ौजी तरबियत और ताउन के प्रोग्राम समेत मुआशी और दीगर पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं, जिनमें सिक्योरिटी और मिलिट्री हथियारों की फराहमी भी शामिल है। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी फ़ौज की मुख्तसर तादाद वहाँ रहेगी। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जॉन कर्बी ने कहा कि सदर बाइडन की हिदायत के मुताबिक अफगानिस्तान से महफूज इनखला जारी है और वहाँ से अमरीकी अफवाज का इनखला अगस्त के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अमरीकी फ़ौज की मुख्तसर तादाद वहाँ मौजूद होगी। तर्जुमान पेंटागन ने बताया कि अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के कमांडर जनरल फेंजिक मैकेंजी को मुतल्लिक करने की मंजूरी दे दी गई है और वहां अमरीकी मिशन के कमांडर की मुंतकली रवां माह के आखिर तक नाफिज होने की तवक्को है। नाजरीन, अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकी फोर्सेज के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद छोड़ी गई फोर्सेस की गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं, जिनके बाद तहकीकात में ये बात सामने आई कि तालिबान ने गुज़श्ता माह जून में 700 फौजी गाड़ियों को कब्जे में लिया है, जिन्हें अब तालिबान अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगे। कौमी खबरनामे से खबर शामिल करते हुए नाज़रीन आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन से ताल्लुकात ख़त्म करने का किसी ने खुलकर नहीं कहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सी पैक पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है, इस पर फैसला हो चुका है। किसी को पसंद हो या ना हो, सी पैक हमारी ज़रूरत है और ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि बरमला कहता हूं कि चीन ने कभी नहीं कहा कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ें। हम बिल्कुल अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते। प्रोग्राम के मेज़बान ने सवाल किया कि क्या अमेरिका ने चीन के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक कुछ कहा। इस पर वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इस तरह कोई नहीं कहता, अंदाज़ा होते हैं, मायने बताते होते हैं और उनकी अपनी तरजीहात होती हैं।
آپ کو بتائیں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کو پراپرٹیز کی منی ٹریل کے ساتھ طلب کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے منی ٹریل اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے لیگی رہنما حمزہ شہباز کو 30 روز میں پراپرٹیز کی منی ٹریل دینے کا کہا ہے، جبکہ نوٹس میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز رواں ماہ کے اختتام تک ایف آئی اے کے دفتر پیش ہو۔ منی ٹریل نہ دینے کی صورت میں پراپرٹی بحق کے سرکار ضبط کر لی جائے گی۔ ایف آئی اے کے نوٹس میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز گاڑیوں، بینک اکاؤنٹس، شیئرز، جیولری، کیش، پرائز بانڈز کی تفصیلات بھی ساتھ لے کر آئیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ بلاول بھٹو نوکری کی عرضی لے کر امریکہ جا رہے ہیں، جہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانے کا کہیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ بلاول بھٹو سی وی لے کر واشنگٹن جا رہے ہیں اور وہ امریکہ جا کر کہیں گے کہ ہمیں حکومت میں لائیں، ہم سب کے لیے کو تیار ہیں مگر ہم ایسی ڈیل نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول جو عرضیاں لے کر امریکہ جا رہے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ مشرف کے زمانے میں بھی 13 ڈرون حملے ہوئے اور پیپلز پارٹی کے دور میں 340 ڈرون حملے ہوئے۔ ناظرین، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سالہ ایسوسی ایٹ ڈگری اور 4 سالہ گریجویشن پروگرام مؤخر کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ ملک بھر کی نجی اور سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز کا آن لائن اجلاس ہوا، جس میں کئی وائس چانسلرز نے 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وائس چانسلرز کا کہنا تھا کہ اس سال نئی پالیسی پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا اور پالیسی پر بہتر انداز میں عمل کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ ذرائع کے مطابق ویسیز کے تحفظات کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سالہ ایسوسی ایٹ ڈگری اور 4 سالہ گریجویشن پروگرام مؤخر کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جلد جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو مفت علاج کی سہولت پر خیبر پختونخوا حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کا وین علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کے پی کے صحت پلس پروگرام کے تحت 2,50,439 افراد کو مفت علاج کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ پاکستان جس کی طرف ہم گامزن ہیں۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ نیب سابق صدر آصف زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس میں اب تک 33 ارب کی رقم وصول کر چکا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کے جعلی اکاؤنٹس کیس میں اب تک نیب 33 ارب روپے وصول کر چکی ہے۔ یہ تقریباً $200 ملین بنتے ہیں۔ اصل مقدمہ 5,000 ارب روپے کے لگ بھگ کا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اس وصولی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کی کرپشن کی کیا سطح رہی ہے اور حکمرانوں نے سندھ اور پاکستان کو کیسے لوٹا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن پنجاب کے عوام کی ترقی نہیں چاہتی۔ ماضی میں کاغذات میں ترقی ہوتی رہی، عوام ترقی کے لیے ترستے رہے۔ سابق حکمران غلط پالیسیوں اور نمائشی منصوبوں سے صوبے کا دیوالیہ کر چکے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ مربوط معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں پنجاب خوشحالی اور معاشی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ رواں مالی سال کے 560 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ دیا۔ ترقیاتی بجٹ میں 66% اضافہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جعلی ترقی کی جگہ حقیقی ترقی پر مبنی ڈیولپمنٹ روڈ میپ دیا۔ ترقیاتی پروگرام تیار کرنے وقت منتخب نمائندوں سے مشاورت بھی کی گئی۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی رہنما عظما بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عثمان بزدار کا خاندان ارب پتی ہے۔
آپ کو آگاہ کریں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 10 روز پہلے میری پریس کانفرنس پر کچھ لوگوں نے معافی مانگنے اور 25 کروڑ روپے کا نوٹس بھیجا تو معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عثمان بزدار کو 12 کروڑ عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ نوٹس پر عدالت سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی اپیل کروں گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یو ٹرن لینے کے عادی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن نہ لینے والا لیڈر نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں لندن میں بیٹھے دہشت گرد کے حوالے سے جو بات کی ہے، کوئی پتہ نہیں اس بات پر بھی یو ٹرن لے لیں۔ عمران خان نے لندن میں بیٹھے دہشت گرد کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے، اس کا ساتھ دینے والوں کو تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنی کابینہ میں بٹھا رکھا ہے۔ پی آئی اے نے پتوکی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی طالب حسین نقئی کے بیٹے کو فیکٹری پر چھاپہ مار کر بجلی اور گیس چوری پکڑ لی ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق فیکٹری کو غیر قانونی طریقے سے بجلی اور گیس فراہمی کی جاری تھی، جس سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی تاریخ میں پہلی بار عوامی خواہشات کے مطابق بنائی گئی ہیں۔ ہماری فورن پالیسی میں شفافیت بھی آئی ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی قومی اسمبلی میں کی جانے والی تقریر کو ہمارے سیاسی مخالفین نے بھی سراہا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر غلام سرور کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے دنیا جو بھی کوشش کرے اس کے ساتھ دیں گے، کسی سپر پاور کو اپنے اڈے اور فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رنگ روڈ منصوبے پر اسی سال کام شروع ہو جائے گا۔ صوبے میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر انکوائری چل رہی ہے، ذمہ داران کو سزا ملے گی۔ راولپنڈی میں پانی اور تعلیم کی فراہمی کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دیں گے اور شہر کی حدود میں ڈیمز کی تعمیر اور ترقیاتی کام ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان نے چائلڈ سولجرز پروینشن ایکٹ کی فہرست میں نام شامل کرنے کے امریکی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ ترجمان دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ کی فہرست میں پاکستان کا نام بغیر کسی بنیاد کے شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کسی بھی غیر ریاستی مسلح گروپ کی حمایت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ادارہ بچوں کو بطور سپاہی بھرتی یا استعمال کرنے میں ملوث نہیں ہے۔ غیر ریاستی مسلح گروہ کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے وفاقی حکومت کو ایک بار پھر بجلی مہنگی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ نیپرا کی جانب سے وفاقی حکومت کو 2 روپے 97 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اکتوبر سے بجلی 1 روپے 72 پیسے مہنگی کرنے کی حکومتی نظرثانی درخواست منظور کی گئی ہے۔ کمرشل اور زرعی صارفین پر 1 روپے 25 پیسے سرچارج لگانے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ نیپرا کے مطابق گھریلو صارفین نئے سرچارجز سے مستثنیٰ ہوں گے، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی 1 روپے 72 پیسے مہنگی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی 5 اراکین پر مشتمل ہوگی، جبکہ جے آئی ٹی کا سربراہ ڈی آئی جی رینک کا افسر ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی، آئی بی اور ایم آئی اور پولیس افسران شامل ہوں گے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات کرے گی۔ جے آئی ٹی 15 روز میں دھماکے سے متعلق رپورٹ مرتب کر کے اعلیٰ حکام کو ارسال کرے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے میں 4 افراد جاں بحق
اور 14 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے کی اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز میلوں دور تک سنائی گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے اور آس پاس کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ JIT 5 اراکین پر مشتمل ہوگی، جبکہ JIT کا سربراہ DIG رینک کا آفیسر ہوگا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ JIT میں ISI، IB، IMI اور پولیس افسران بھی شامل ہوں گے۔ اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ناظرین، کرونا وائرس سے مزید 34 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 22,379 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,61,085 ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,400 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,46,582، سندھ میں 3,39,268، خیبر پختونخوا میں 1,38,306، بلوچستان میں 27,295، گلگت بلتستان میں 6,331، اسلام آباد میں 82,845، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,458 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا ہے کہ ماڈرنا ویکسین بیرون ممالک تعلیم اور ورک ویزا پر جانے والوں کو لگائی جائے گی۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو 25 لاکھ ماڈرنا ویکسین موصول ہوئی ہیں، جو کہ مخصوص لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ ماڈرنا ویکسین بیرون ممالک تعلیم اور کام کے لیے جانے والوں کو لگائی جائے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے خلاف جنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کردار قابل تحسین ہے۔ ناظرین، کرونا کیسز میں کمی کے باعث سندھ حکومت نے کاروباری اوقات کار میں مزید 2 گھنٹے کی چھوٹ دے دی ہے۔ کراچی میں کاروباری سرگرمیاں رات 10 بجے تک برقرار رکھی جا سکتی ہیں، جبکہ محکمہ داخلہ سندھ نے نجی اور سرکاری دفاتر میں 100% عملے کی حاضری یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ کاروباری اوقات کار رات 10 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ ہفتے میں 1 روز تجارتی مراکز بند رہیں گے۔ نئے فیصلوں کا اطلاق 31 جولائی تک ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے شادی ہالز میں آؤٹ ڈور تقریبات میں 400 مہمانوں کی اجازت بھی دے دی ہے۔ شادی ہالز کے اندر 200 مہمانوں کو اجازت دی گئی ہے۔ رات 12 بجے تک شہری ریسٹورنٹ میں انڈور اور آؤٹ ڈور کی سہولت سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بلیٹن میں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے بات کریں تو احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت بغیر کارروائی 12 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد احتساب عدالت میں لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ لیگی رہنما ضمانت کے بعد پہلی بار عدالت پہنچے اور حاضری مکمل کرائی۔ احتساب عدالت کی جانب سے کیس کی مزید سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پنجاب حکومت کو قبرستان میں مفت تدفین کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے پنجاب بھر کے قبرستانوں میں تدفین کے لیے پیسوں کی وصولی پر پابندی لگا دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاسم خان نے فیصلے میں لکھا کہ مرنے والے افراد کی تدفین مفت کرنے سے متعلق پنجاب حکومت قانون میں ترمیم کرے۔ چیف جسٹس نے احادیث اور بین الاقوامی قوانین کو بھی فیصلے کا حصہ بنایا ہے۔ چیف جسٹس قاسم خان نے فیصلے میں لکھا کہ شہری ساری زندگی حکومت کو مختلف اشیاء خریدنے پر ٹیکس ادا کرتے ہیں، مرتے وقت بھی اس سے قبر اور دیگر اشیاء کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ متعلقہ شہروں کی تدفین کا خرچہ اٹھائیں۔ قانون میں ترمیم کی جائے تاکہ انتظامیہ قبرستان تک تدفین کے لیے فری ٹرانسپورٹ فراہم کرے۔